अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान यानी अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद नंबर 901 मंजूर कर ली है। ऐवान नुमाइंदगान की ये करारदाद पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के मुबैना धांधली के इल्ज़ामात की जामे, मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान से जिस वक्त ये मुतालबा किया जा रहा है, ऐन उस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली जो है वो आती है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के मिजाज में। शहबाज शरीफ साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस बातचीत और मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर पेशकश की है अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। शहबाज शरीफ ने क्या कहा, सुनिए। नाम स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं, बाहर लाने की बात कर रहे हैं, मुश्किलात दूर करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब तक होगा जेल में रखा जाएगा, कोई मुकदमा नहीं है तो ढूंढ ढांड कर बना लिया जाएगा। क्या कहा राना सनाउल्लाह ने, सुनिए। आप अंदाज़ा लगाइए, राना सनाउल्लाह साबिक वज़ीर दाखिला जिनके दौर में 150 से ज़ायद मुकदमात बने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ढूंढ कर कोई मुकदमा बनाया भी जा सकता है। तो पाकिस्तान में क्या मुकदमात सियासी नौयत के हैं और सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए जाने वाले मुकदमात कितने काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं, आज हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पेशकश के ऊपर क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। है कि बात होनी चाहिए। बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। क्या इमरान खान बाहर आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो शायद हर शख्स के जहन में मौजूद है। इस मामले पर भी बात होगी, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि चंद रोज़ पहले एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसके बाद एलामिया में ये कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का आगाज़ किया जा रहा है। और अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से जो फिर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी JUIF, इन्होंने खुलकर मुखालिफत की। खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से जरगा और उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की हवाले से इनिशिएटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिया गया और अब जो है वो सेकंड थॉट्स आती हुई नज़र आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये विजन है, ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है, एक हिकमत अमली है, या आप इसको फ्रेम वर्क का नाम दे सकते हैं। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में साल 2024 बदतरीन वाक़यात दहशत गर्दी के और उनमें बेपनाह इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है। 1063 वाक़यात साल 2024 में हुए और 22,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो चुके हैं, जिसमें 354 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं, जबकि 111 पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या इस बात की मुतकाज़ी नहीं है कि पाकिस्तान में एक मरबूत किस्म का ऑपरेशन या मरबूत किस्म के IBOs हों, लेकिन उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? क्या ऑपरेशन वन साइडेड अनाउंस कर दिया जाएगा या फिर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करके ये मामला तय किए जाएंगे? इन तमाम मामलात के ऊपर आज गुफ्तगू होगी, लेकिन डिबेट ओपन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान JUIF के सरबराह, जो एक बड़े फरीक हैं, स्ट्रीट के ऊपर अपनी पावर भी रखते हैं, आज उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर बजट के हवाले से बात करते हुए, टैक्सेस के हवाले से बात करते हुए और फिर पाकिस्तान के करीबी दोस्त ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात के हवाले से जो गुफ्तगू की। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, सुनिए। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद में खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स, आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूं। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है, फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। इनका मेहमान यहाँ आया, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं है।
موجودہ سیاسی صورتحال پر ان ڈیولپمنٹس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینیٹر عباس آفریدی صاحب. اس کے علاوہ مجھے اسٹوڈیوز میں ہی جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ماجد نظامی صاحب اسکائپ کے ذریعے مجھے جوائن کر رہے ہیں. گفتگو کا آغاز محمد صاحب آپ سے کریں گے. آپ لوگوں کی بڑی سٹرونگ لابی ہے. امریکہ سے قرارداد جو پاس ہوئی ہے امریکی کانگریس سے, 435 اراکین ہیں کل ملا کر, 368 نے اس قرارداد کے حق میں, 7 نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا, یعنی کہ 85% جو ہیں وہ آپ کا موقف 8 فروری کا کہ تحقیقات کریں, سپریم کورٹ دیکھ لے, کوئی اور دیکھ لے, اس سے سائیڈ کریں. صرف 7 کا مطلب ہے 2% سے کم لوگ جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ 85% کہہ رہے ہیں. اس طرح کچھ ہیں جنہوں نے ابسٹین کیا یا موجود نہیں تھے. اس طرح یہ ہے کہ جو ووٹنگ یا جتنے لوگ وہاں تھے اور جنہوں نے ووٹ کیا حق, اس میں 98.2%, دیٹ مینز 1.8% اس کے خلاف, اور 98.2%, not 85%, 98.2%. لیس دین 2% نے اس کے خلاف کیا. مطلب ٹیکنیکلی اسپیکنگ 4.3 ممبرز میکس 1 ووٹ, 7 لوگوں نے اگینسٹ ووٹ کیا, تو یہی بن رہا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لابنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. لابنگ اس طرح ہوتی ہے, جب آپ لابنگ کرتے ہیں تو آپ نارملی ایک کوکسس ہوتا ہے, یا 5, 6, 10, 15 لوگ ہوتے ہیں جو ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہوتے ہیں, جیسے ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے بعض اسٹوڈنٹس ملنے آئے تھے اور وہ ان کا یہ NRE ایگزامز کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہیلتھ کمیٹی کے ممبر ہیں, تو یہ ہمارا پرابلم ہے, آپ اس کو اٹھائیں. تو وہ بیسیکلی میرے ساتھ لابنگ کر رہے تھے کہ میں ان کا مسئلہ اٹھاؤں. اب میں وہاں جا کے کروں گا. اب ادھر جا کے جب میں مسئلہ اٹھاتا ہوں اور وہاں پہ یونانیمسلی, یا اگر ہم 12 ممبر ہیں ان میں سے 10 ممبر اس کے حق میں وہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی پرابلم ہوگا تو کر رہے ہوں گے نا. مطلب 98.2% لوگ کیوں وہ کریں گے. اچھا, اب اس کے بعد جو ان لوگوں نے سوالات اٹھائے, کیا ان میں سے کوئی سوال ایسا ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو غلط ہو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ ہیومن رائٹس, اچھا زیادہ تر جو ان کے وہ چیزیں, وہ 2 چیزوں کو, ایک ہیومن رائٹس وائلیشن اور ایک دوسرا تھی الیکٹورل پروسیس یا ڈیموکریٹک جو نارمز ہے ان کی خلاف ورزیاں ہیں. ڈیموکریٹک نارمز کی خلاف ورزیاں کیا چیز ہوتی ہے. 3MPO از ڈائریکٹلی, 3MPO کا مطلب یہ, میں کہتا ہوں کہ عباس صاحب باہر نکل کے کچھ کرنے والے ہیں. ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بولے بھی نہیں ہیں, ان کو آپ اندر کر لو, ابھی سے ہی اندر کر لو. اس لحاظ سے پچھلے 1 سال میں 5777 لوگوں کو اس گورنمنٹ نے اندر کیا ہے. اچھا, یہ بادشاہت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 1 سال میں ایسے 5777 لوگوں کو اندر کریں جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ یہ ہو سکتا ہے جب باہر جائے تو یہ کوئی غلط کام کرے, اور آپ اس کو اندر کر لو. تو یہ ایک چیز ہے. پھر اس کے بعد جب آپ جاتے ہو, اچھا پاکستان کا جو لا ہے وہ کہتا ہے ہیومن رائٹس کے تحت, وہ کہتا ہے کہ کوئی عورت ہو, کوئی بچہ ہو یا کوئی مرد ہو جو بیمار ہو, اگر یہ لوگ ہو تو CRPC 4971 کے تحت آپ وہ کسی بھی کیس میں سزا یافتہ ہو یا اس کے اوپر کیسز چل رہے ہوں, اس کو اکارڈنگ ٹو دا لا اس کو آپ بیل دے سکتے ہو, پرووائڈیڈ وہ بھاگ کر نہ جا سکا, وہ اپنے کیس کے اوپر وہ نہ کرے. 3-4 کیسز ہیں ان چیزوں پہ, تو وہ چیزیں اس کے لحاظ سے کر لیں. پھر جس طریقے سے لوگ غائب ہو رہے ہیں, ان کے گھروں میں جا رہے ہیں, آدھی رات کو ہو رہا ہے جو, اچھا یہ تو ہیومن رائٹس کے. پھر اس کے بعد ڈیموکریٹک کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو الیکشنز کرایا ہے اس کا جتنے بھی یہاں پہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس الیکشنز کو آبزرو کیا تھا, سب کا یہ یونانیمس ڈیسیجن ہے انکلوڈنگ پاکستان کے اندر کہ اس الیکشنز میں ایک بہت بڑی تعداد میں دھاندلی ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے, ہر جگہ پہ دھاندلیاں ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ US میں وہ فلوریڈا میں جارج بش کا جو بھائی تھا وہ جیت گیا تھا, یا بیٹا تھا وہ جیت گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ کرنا کہ آپ جو 2/3 میجورٹی لے رہی ہے آپ اس کو مائنورٹی میں بدل دے, پھر ان کے حق. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہضم نہیں ہو رہی جو پاکستان میں 8 فروری کو ہوا. بیفور آئی کم ٹو سینیٹر عباس آفریدی, میں پہلے ماجد نظامی صاحب آپ کی طرف جاتا ہوں. کتنا آپ کے خیال میں یہ سیریس ڈیولپمنٹ ہے؟ 368 اراکین کانگریس اگر یک زبان ہو کر اس کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا گیا, اس میں ارج کیا گیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے, اور ساتھ ہی جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے بھی یہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن الیکشن کا سال ہے, کتنی آپ کے خیال میں اس ریزولوشن کے بعد کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ جو 8 فروری کی دھاندلی کے الزامات کی اور کمیشن بنانے کی پی ٹی آئی کی پٹیشن اس کو انٹرٹین کرے گی؟ مجھے اس کے اندر ایک دو کنٹراڈکشنز نظر آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کے موقف کو مجموعی طور پر نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ 2 سے 3 سال میں اپنا موقف ہی اس بنیاد پر کھڑا کیا ہے کہ امریکہ سے ایک سازش ہوئی جس میں لوکل ایجنٹس نے اپنا کردار ادا کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. تو اب امریکہ کو ایسی کیا ہمدردی پیدا ہو گئی یا ان کی دلچسپی پاکستان میں ایسی کیوں آ گئی کہ انہیں 8 فروری کے انتخابات متنازع لگنا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو پالیسی ہے پی ٹی آئی کی, میرا خیال ہے اس کے اندر یہ کوئی فروٹفل اضافہ نہیں کرے گا, بلکہ یہ ایک کنٹراڈکشن ہے کہ اب اگر وہاں پر پیڈ لابنگ کے ذریعے یہ اس طرح بھی ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی پاکستان یا تحریک انصاف کی محبت میں یہ کیا ہے. یہ پراپر پیڈ لابنگ کی فارمز ہوتی ہیں کہ جن کے تحت یہ کروایا جاتا ہے. یہ جب دونوں چیزوں کو ہم ملا کے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو 2 سال تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ امریکی سازش کی وجہ سے ہم گئے, اور دوسری طرف اب وہ اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ جیسے ملک کے اندر. نظامی صاحب اس کو تحریک انصاف کو تو ذرا سائیڈ پہ کر دیں, پولیٹکس کو بھی سائیڈ پہ کر دیں. ہمارے پاس اب ایک گورنمنٹ ان پلیس ہے, اس کا چہرہ ہے شہباز شریف. انہوں نے پاکستان کے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں, اور جو امریکی ایوان نمائندگان ہے, اور سیم سینٹیمنٹ جو ہے وہ یو ایس سینٹ میں بھی لوور ہاؤس میں اپر ہاؤس میں دونوں میں ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ آپ جن لوگوں کے یہ لوگ ان کے ذہن میں شکوک موجود ہیں موجودہ حکومت کی, شہباز شریف کی لیجیٹیمیسی, ان کی قانونی حیثیت کے اوپر ان کے ذہنوں میں سوال موجود ہیں, تو ایسا شخص جس کے بارے میں یہ تاثر موجود ہو کہ یہ لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے, وہ کیسے تعلقات بہتر کر سکے گا یا ایک رسپیکٹیبل ریلیشن شپ مینٹین کر سکے گا؟ جی یہ بڑا ایک دلچسپ نقطہ اس لیے کہ امریکہ نے ہمیشہ جن حکمرانوں سے ڈیل کیا ہے ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بالکل نہیں دیکھا کہ وہ جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں, وہ امریت کے ذریعے آئے ہیں, وہ شب خون مار کے آئے ہیں, وہ ڈکٹیٹرز ہیں. امریکہ اپنی فارن پالیسی اپنی ضروریات کے حساب سے پوری دنیا میں کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اور اس میں انہوں نے ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے, جنرل مشرف کے ساتھ بھی, جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ شاید امریکہ کچھ ایسا سوچ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے آنے میں چونکہ اگر مگر ہے, دھاندلی کے الزامات ہیں, فارم 47 کا مسئلہ ہے, تو اس لیے شاید امریکہ ان سے تعلقات بہتر بنانے میں کوئی گریز کرے گا. میں ایسا نہیں سمجھتا. امریکہ نے دنیا بھر میں متنازع شہرت رکھنے والے تمام وزرائے اعظم, تمام صدور کے ساتھ اپنی ضرورت کے تحت مذاکرات بھی کیے ہیں, بات چیت بھی کی ہے, تعلقات بھی رکھے ہیں. ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں الیکشن ریگنگ کی بنیاد پر امریکہ نے کسی ملک سے تعلقات منقطع کر لیے ہوں. تو اس لیے اس کی ایک رسمی حیثیت تو ہے, لیکن اس کی بنیاد پر یہ سوچنا, یہ دعویٰ کرنا کہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا, مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. عباس آفریدی صاحب, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کا انٹروڈکشن جو ہے ایز پی ایم ایل این کرواؤں, انڈیپینڈنٹ کرواؤں؟ سنا ہے کہ آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے. بالکل, میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. آپ سابقہ وفاقی وزیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں آزاد حیثیت سے تھا. صحیح, سابقہ وفاقی وزیر ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو, لیکن نون لیگ کا انٹروڈکشن کیوں نہیں کروا سکتے ہم؟ وہ اس لیے کہ میں نے سیاست بھی چھوڑ دی اور کسی سیاسی پارٹی میں شامل بھی نہیں ہو رہا ہوں, کیونکہ نون لیگ سے میں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. میں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری تھا, ڈپٹی جوائنٹ سیکرٹری تھا, تو میں نے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ استعفیٰ تو آپ کو اس وقت دینا چاہیے تھا جس وقت وہ زیر عتاب آئے تھے, جب مشکلات تھیں, جب انہیں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنانا پڑا. اب حکومت آ گئی ہے, چھوٹے بھائی پرائم منسٹر ہیں, بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت لوگ عہدے انجوائے کرتے ہیں. یہاں پر کون چھوڑتا ہے؟ آپ تو بھرا میلہ چھوڑ رہے ہیں. اصل میں میری زندگی بھی ایک کتاب ہے. میں لیبر کا کام کر چکا ہوں, ہاتھ سے مزدوری کر چکا ہوں, لیبر کا کام کیا 40-50 روپے کا. پھر ایک بڑی سٹرگل کرتے کرتے میں
اس پارلیمنٹ میں جب آیا آزاد حیثیت سے تو ہائیسٹ ٹیکس پیئر بھی تھا. ایک بڑی سٹرگل کی. میں اسٹیٹ منسٹر بنا کامرس, فیڈرل منسٹر بنا سیفران, فیڈرل منسٹر بنا ٹیکسٹائل, سارے آزاد عہدے میرے ساتھ رہے. پیپلز پارٹی دونوں میں, نون لیگ. جب سختی آئی آپ کے کہنے کے مطابق, جب 2015 کے بعد نواز شریف اور یہاں انتشار سٹارٹ ہوگا, تو میں نے نون لیگ شامل کیا, نواز شریف کو انوائٹ کیا کوہاٹ. اس وقت میرے ساتھ کوئی عہدہ بھی نہیں تھا, نہ میں منسٹر تھا نہ سینیٹر. اور پھر وہ سختی کا دور جب آیا, میری ایک سوچ تھی کہ ایک پارٹی میں جب میں نے دیکھا, میری ملاقات عمران خان صاحب سے بھی ہوئی تھی, زرداری صاحب سے بھی ہوئی تھی, نواز شریف صاحب سے, ملک میں جب میں نے کام کارکردگی دیکھی, یہ دیکھی, تو میں نے کہا نواز شریف کے ساتھ میں اس ملک میں ایک خدمت کر سکتا ہوں, آگے لے جا سکتا. تو پھر ان کے ساتھ تعلق, دوستی یہ بن گئی اور ایک رشتہ بنتا گیا. اور میں اسی سوچ کے ساتھ کہ اس ملک کو نواز شریف, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, نواز شریف نے جو کارکردگی دکھائی ہے وہ کسی اور لیڈر نے نہیں دکھائی. میرے حساب سے نواز شریف کے ساتھ ان کی اپنی سینئر پارٹی لیڈرشپ نے بھی اور اس قوم نے بھی برا کیا ہے, پاکستانی قوم نے بھی. ایز میں خود ذاتی حیثیت پہ احتجاج ہوا, تحریکیں چلی, میرے خیال اس تحریک میں 2-3 آدمی آپ کو آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ بھی برا کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اس تحریک میں اگر آپ کو پتہ ہے جب سختیاں تھیں بہت زیادہ, تو ہم 2-3 آدمی بھی آپ کو نظر آتے تھے. میرا کنٹینر نظر آتا تھا, فوج کا جو ڈنڈا, میرے کاروبار بند ہو گئے, میرے دفتر بند ہو گئے, میرے بینک اکاؤنٹس بند ہو گئے, سب کچھ بند ہو گیا. لیکن میں نے میاں محمد نواز شریف کو نہیں چھوڑا آخر تک, اور آج بھی میری اور ان کی دوستی رہے گی. اور لیکن پھر ان کو میں نے کچھ پروگرامز دیے ملک کو ٹھیک کرنے کے, جو میری اپنی ویژن تھی, میری سوچ تھی. انہوں نے شہباز صاحب کو بھجوائے کہ عباس ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو لوگوں کو بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, یہ غریب علاقوں میں روزگار مل جائے گا. ایسے بہت سے میں نے چیزیں دی جس پہ عمل نہیں ہوا. جب عمل نہیں ہوا قوم کے لیے, اپنے لیے نہیں, کیونکہ اگر اپنے لیے ہوتا تو ابھی بھی میں اقتدار میں ہوتا. دونوں گورنمنٹ ہے, مریم کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں اپنے کام لیتا. لیکن بار بار لوگوں کے کام کرنے کے لیے ٹیکسیشن پہ بات کی میں نے, کیونکہ میں اتنا بزنس ٹریڈر ہوں تو مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ تھا. افغانستان کے بارے میں کام نہیں ہو رہے, نہیں کام نہیں, ان کے دور میں نہیں لوگوں کے کام جو ہیں, جو ظاہر ہے کہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے تھرو کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے اور شہباز شریف, یہ جو دو ہیں یہ ڈیلیور نہیں کر رہے. نہیں, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات, پنجاب سے تو میرا واسطہ ہی نہیں ہے نا. دوسرا یہ تھا, اگر آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک تقریر, نواز شریف کی سفارش نہیں مان رہے. میری پوری میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ منی لانڈرنگ کریں, آپ بجلی کے سول نافرمانی کی جو اس ٹائم بات کی تھی. اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب آئے اور عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی, تو ہمارے ملک میں ڈالر کی شارٹیج آئی اور یہاں امپورٹ کا مسئلہ آیا. تو مجھے بلایا گیا کہ اگر اس کول کا مسئلہ کیسے حل کرے. تو میں نے افغانستان سے ان کے لیے کول کا ایک سسٹم بنایا کہ ساری انڈسٹری چلے اور یہاں بجلی کی کرائسس نہیں ہے, اور وہ کامیابی سے چلا. 80-90 ارب روپے کا فائدہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا. پھر جو ہے ایک بابو صاحب نے لیٹر نکالا, واپس ساؤتھ افریقہ, انڈونیشیا سے کول امپورٹ کیا گیا اور ملک کے اربوں روپے کا نقصان کیا گیا. اور جس ملک سے ڈالر نہیں ہے اور اپنے ملک کا را مٹیریل ہے, 150% اس 13 مہینے میں لوکل کول انکریز ہوا, پروٹیکشن بڑی لوکل کول کی. تو لوکل انویسٹر آیا, ہمارے فاٹا بلوچستان, ان لوگوں کو روزگار ملا. اس کو ایک بابو نے ایک لیٹر پہ بند کر دیا, سارے غریب لوگ کا روزگار. بابو خود تو نہیں کرتا نا, کوئی پیسہ بناتا ہے, کوئی درمیان میں کچھ کرتا ہے. بینیفیشری کون ہے اس کا؟ آئی شاباش, یہی بینیفیشری وہ ہے جو ایک یہاں بزنس ٹائکونز ہیں, ٹھیک ہے, جو ٹائکونز ہیں, جو انہوں نے ان ملک کو, فوج کو بھی آئی جے کیا, پولیٹیشنز کو بھی آئی جے کیا, عمران خان بھی آئی جے کیا, نواز شریف بھی آئی جے کیا, اور زرداری بھی آئی جے کیا. یہ سارے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے, کون ہیں یہ لوگ؟ نام بتائیں کسی کا. یار نام تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, جن کے اپنے ذاتی جہاز ہیں, جن کے اپنے گولف کلبز ہیں, جنہوں نے اس ملک سے پیسہ نکال کے ساری دنیا میں 100 فیکٹریاں لگائی ہیں, جس ایک کی ورتھ جو ہے اس پاکستان کی اکانومی کی جتنی ہے, جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں وہ بابو کو 2 کروڑ روپے دیا جاتا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو اڑا دیا جاتا ہے. تو نواز شریف, شہباز شریف, حکومت بے بس ہے ان کے سامنے اس وقت. جو پورا ملک آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے جو انٹرو دکھایا سارا, وہ فضل الرحمان صاحب کو, سارا جو ایک کو آپ نے دکھایا, آپ نے کسی بھی جگہ میں اس ساری تسلسل میں کدھر ہی قانون, کدھر ہی کوئی ادارہ. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں ہماری 180 سیٹیں دیں گے اور عمران خان نکلیں گے تو ہم کریں گے. یہ کون ہوتے ہیں؟ کورٹس ہیں, جج ہیں.
ایک ایگزیکٹو کو کیا طاقت ہے یہ کورٹس میں جج جو ہے نا، جج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جس ملک میں جج یہ کہے، یہ میں ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی بات ہے. کیا ہے؟ سیاسی مطلب جھوٹ ہے. ہائی کورٹ کا جج، سٹنگ جج کہتا ہے. یہ میرے ساتھ ایک فیصلہ ہے 2015 میں نے ایک پٹیشن کی سینٹ میں کہ یہ سینٹ کا جو فاٹا کا الیکشن ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس الیکشن کو نہیں روکتے، اور جب یہ الیکشن ہو جائے گا یہ کسی سینٹ کے اور قانون سازی نہیں کریں گے یہ سینیٹر، اور الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا اور ہم فیصلہ کریں گے. فیصلہ کب آیا؟ جب سینٹ کی وہ 6 سینیٹر ختم ہوئے تو پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ کیونکہ ابھی وہ چلے گئے تو ہم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر صحیح. یہ اپنے پاس رکھے. اور جج کون ہے ذرا وہ آخر میں نام پڑھ لیں. یہ میں ایک جج ہیں میں بتاتا ہوں، اطہر من اللہ صاحب. اور یہ اس ملک میں قانون ہے، اور آج سپریم کورٹ میں جو ہے چیخ چیخ کے بولتے ہیں کہ ہم انصاف کرتے ہیں. اطہر من اللہ اور عامر فاروق صاحب. اور یہ 6 سال بعد یہ کہ انلیگل سینیٹر بیٹھتے ہیں، وہ ایک ہاؤس میں 6 سال گزارتے ہیں اور اس کے بعد تک 6 سال میں سونا نہیں جاتا کیس کو. یہ ویسے 8 فروری کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ لیگل سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس پھر 8 فروری کے انتخابات، اس کی آفٹر میتھ، اور آج وزیر اعظم کی طرف سے جو پیشکش ہوئی ہے مذاکرات کی، اس پہ بات کرتے ہیں.